बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाईन। ताज़ा और चीदा ख़बरों और उन पर तज्ज़ियों पर मबनी प्रोग्राम पेश है कश्मीर। मैं हूँ इब्न सलाम। कश्मीरी कल 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। एक सेमिनार में मुकर्रिरीन ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर के बारे में अपनी करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहिए। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने भी 27 अक्टूबर के हवाले से एक करारदाद में भारतीय जाबराना और गैर कानूनी तसल्लुत की मजम्मत करते हुए कश्मीरियों के आज़ादी के हसूल की जद्दोजहद की हिमायत का इआदा किया। मीरवाइज उमर फारूक का कहना है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल पर यकीन रखती है। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरी कल 27 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे, ताकि दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दिया जा सके कि भारत ने उनकी मातृ वतन पर गैर कानूनी तौर पर उनकी ख्वाहिशात के बरखिलाफ कब्जा कर रखा है। 27 अक्टूबर 1947 वही दिन है जब भारत ने तक़सीम बरसग़ीर के फार्मूले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी और कश्मीरियों की उमंगों को कुचलते हुए श्रीनगर के हवाई अड्डे पर महज एक झूठ और मफरूज़े की बुनियाद पर अपनी फ़ौजें उतार दी थीं और यूं जम्मू कश्मीर पर अपना जाबराना तसल्लुत जमा लिया था। इस दिन को यौम सियाह मनाने की कश्मीरियों के पास हज़ार वजूहात हैं। सिर्फ यही नहीं है कि भारत ने एक मफरूज़े के तहत जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया, बल्कि उसके कब्जे के बाद से इन 77 बरसों में भारत ने जो कुछ कश्मीरियों के खिलाफ किया, उसका वो एक एक जुल्म, एक एक सितम, एक एक हरकत, एक एक इक़दाम कश्मीरियों को पूरी जवाज़ियत फराहम करता है कि वो इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाएं। यकीनन इस रोज़ कश्मीरी हमेशा की तरह रैलियों का, सेमिनार्स का, एहतजाजी मार्च का एहतमाम करेंगे। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ख़ास तौर पर और दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मार्च, रैलियों और सेमिनार्स मुनक़्क़द किए जाने का एहतमाम किया गया है, जबकि मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस मौके पर मुकम्मल हड़ताल रहेगी। इसकी काल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दे रखी है और तमाम दीगर जमातों ने इसकी हिमायत की है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में चूँकि कश्मीरियों के सरों के ऊपर 10 लाख फ़ौज सवार है और वह बिल्कुल भी कश्मीरियों को इस तरह की कोई सरगर्मी अंजाम देने की इजाज़त नहीं देते। सियासी मकानियत बिल्कुल ख़त्म है इस हवाले से। सिर्फ वही सियासी सरगर्मी हो सकती है जो भारत के हक़ में हो। घुटन का माहौल है, कश्मीरियों की आवाज़ का गला घोंटा गया है। चनांचे ये मुमकिन नहीं है कि भारतीय हुक्मरान इतनी जुर्रत कर सकें कि वो इस दिन के मौके पर कश्मीरियों से कहें कि उनके दिल में जो बात है उसका इजहार करें। इजहारी राय के हक़ के तमाम रास्ते, तमाम दायरे मसदूद हो गए, श्रंक हो गए और अब कश्मीरियों के पास सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन का ज़रिया रहा है और वो है हड़ताल। चनांचे वो हड़ताल करेंगे। वो गुज़श्ता 77 साल से मुसलसल इस दिन के मौके पर हड़ताल करते चले आए हैं। इस दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाते चले आए हैं। किसी कौम की 77 साल तारीख़ पैहम इस रिवायत पर अमल करना ये कोई छोटी बात नहीं है। भले ही भारतीय बड़े बड़े बयानात दागें, दावों की तोपें चलाएं, लेकिन ये तारीख़ हकीकतन के दावों का मुंह चढ़ा रही है। और ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद से भारत ने जो कुछ कश्मीरियों के साथ किया है, जितना बड़ा घाव कश्मीरियों को लगाया गया, बहैसियत कौम उनकी जो बेइज्जती की गई है, तजलील की गई है, उनके सियासी, समाजी, माशी हकूक़ पर कारी ज़रबें लगाई गई हैं और भारत ने वादा खिलाफ़ी की है, वो कश्मीरी कभी नहीं भूलेंगे। दुनिया की बेशतर अक़वाम और मज़ाहिब में ये उसूल तय है कि अगर कोई फ़रीक़ वादा करता है और उसके बाद उस वादे से मुकर जाता है, माहदे की खिलाफ वर्जी करता है, तो उसके ऊपर जंग लाजिम है। इस्लाम भी यही कहता है। यानी अब जिस भी ज़ाविये से कश्मीर के मसले को देखें, उससे यही अखज़ होगा, यही नतीजा बरामद होगा कि कश्मीरियों के पास सिवाय मज़ाहमत के कोई दूसरा रास्ता नहीं। और कश्मीरियों के पास इस मौके पर यौम सियाह मनाने के सिवा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। क्या वो इस दिन के मौके पर भंगड़े डालेंगे? भारत ने गुज़श्ता 77 बरसों में उनके साथ जो कुछ किया है, जितने ज़ख्म दिए, जितने घाव दिए, जितने सितम ढाए, क्या वो भूलेंगे? क्या वो उनके ऊपर जश्न मनाएंगे, भंगड़ा डालेंगे? हुर्रियत रहनुमाओं ने कश्मीरियों पर जोर दिया है कि वो यौम सियाह मनाकर दुनिया पर वाज़ेह करते हैं कि जम्मू कश्मीर की भारतीय तसल्लुत से आज़ादी तक अपनी जद्दोजहद वो जारी रखेंगे। उन्होंने आलमी बरादरी पर भी जोर दिया कि वो तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करें और कश्मीरियों को दरपेश इंसानी हकूक़ के संगीन खिलाफ वर्जियों और सियासी नाइंसाफ़ियों का नोटिस ले और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादत दिलाने के लिए भारत पर दबाव डाले। श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा, इस्लामाबाद, कुलगाम, कुपवाड़ा और मकबूजा इलाके के दीगर हिस्सों में पूरा ये हफ्ता गुजर गया। पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं दीवारों पर, खंभों पर,
جن میں کشمیریوں کو اپنا مقصد یاد دلایا جاتا ہے کہ اپنی مادر وطن کے دفاع اور اس پر بھارت کے جابرانہ تسلط سے آزادی کی خاطر ان کا کون سا قومی اور مذہبی فریضہ ہے، وہ یہی ہے کہ مزاحمت کو جاری رکھا جائے، قربانیوں کے تسلسل کو جاری رکھا جائے۔ ایک ایک کشمیری کا یہ ملی دینی فریضہ ہے، یہ غیرت کا سوال ہے کہ وہ اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں، دنیا کو بتلائیں کہ ہم بھارت کی عملداری، بھارت کے جابرانہ تسلط کو نہیں مانتے۔ یہ بدترین فوجی قبضہ ہے، بروٹل ملٹری آکوپیشن ہے، اور کوئی غیرت مند قوم ایسے قبضے کو نہیں مان سکتی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں 27 اکتوبر کو منائے جانے والے یوم سیاہ کے موقع پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام نے اس حوالے سے قرارداد ایوان میں پیش کی، جس کی ایوان نے متفقہ طور پر منظوری دے دی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ 27 اکتوبر 1947 کو سری نگر میں بھارتی افواج کے داخل ہونے کے 77 سال مکمل ہونے کے موقع پر قومی اسمبلی کا یہ اجلاس کشمیری عوام کی اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد میں ان سے پاکستان کی طرف سے مکمل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ قرارداد میں زور دیا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام تنازع جموں کشمیر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حتمی حل پر منحصر ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ یہ ایوان بھارت کی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت، آبادی کے تناسب اور سیاسی منظرنامے کو تبدیل کیے جانے کی بھارت کی مسلسل کارروائیوں کو ایک بار پھر مسترد کرتا ہے۔ قرارداد میں ہزاروں کشمیری سیاسی کارکنوں کی طویل عرصے سے نظر بندی اور کئی کشمیری سیاسی جماعتوں پر پابندی کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ قرارداد میں واضح کیا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں نام نہاد انتخابات جموں کشمیر کے عوام کے حق کی خود ارادیت کے ہرگز متبادل نہیں ہو سکتے۔ اس سے قبل انجینئر امیر مقام نے کہا کہ کشمیریوں کی جدوجہد پوری دنیا کے سامنے ہے۔ کشمیریوں نے اپنے پیدائشی حق کی خود ارادیت کے لیے بے مثال اور بیش بہا قربانیاں دی ہیں، ایک تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد ناگزیر ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 7 دہائیوں کے دوران قابض بھارتی فوجیوں نے 96,000 سے زائد کشمیریوں کو شہید اور 1 لاکھ سے زائد گھروں کو مسمار کر دیا۔ بھارت نے اگست 2019 میں جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کی اور اس کے بعد کشمیر کی آبادی کا تناسب بگاڑنے کے لیے غیر کشمیری ہندوؤں کو مقبوضہ علاقے میں آباد کرنا شروع کر دیا۔ امیر مقام نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی، سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر کشمیریوں اور فلسطینیوں کا مقدمہ بھرپور طریقے سے پیش کیا۔ قومی اسمبلی پاکستان میں یہ قرارداد منظور ہونا اور ایسے موقع پر بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کشمیر کے حوالے سے کتنا صاف اور دو ٹوک ہے۔ پاکستان نے کشمیر ہی کی وجہ سے بھارت کے ہاتھوں آج تک بہت کچھ سہا ہے۔ اگر یہ کشمیر کا مسئلہ نہ ہوتا تو بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی لڑائی نہ ہوتی، دونوں ملک اس وقت شیر و شکر ہوتے، مگر یہ مسئلہ کشمیر ہے جس کی وجہ سے بھارت بھاگتا ہے اور پاکستان اس کا پیچھا کرتا چلا آ رہا ہے۔ بھارت نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان کو کشمیر کے مسئلے سے ہٹا دیا جائے، کشمیریوں کی پشت سے ہٹایا جائے۔ اس مقصد کی خاطر بھارت نے طرح طرح سے پاکستان پر چڑھائیاں کی، فوج کشی کی۔ گزشتہ 25-30 سالوں سے پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے، پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش کی، اقتصادی پابندیاں عائد کرانے کی کوشش کی، ہر طرح سے پاکستان کو ستایا۔ کوشش کی ہے کہ اس کے پاس اتنی فوجی طاقت ہو، ایٹمی ہتھیار ہوں، میسائل پروگرام ہو کہ پاکستان وہاں تک پہنچ نہ سکے، لیکن پاکستان نے ہر حال میں اس چیلنج کو قبول کیا اور بھارت کو برتری حاصل نہیں ہونے دی۔ کشمیری اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں، انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ یہ پاکستان ہی ہے پورے عالم میں اقوام کی برادری میں جو پورے اخلاص کے ساتھ ان کی پشت پر کھڑا ہے، ڈٹا ہوا ہے۔ ورنہ 57 اسلامی ملک بھی ہیں۔ ہمارا کلمے کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ رشتہ ہے نا، تو کلمے کی بنیاد پر تو ہمیں افریقہ کے اسلامی ملکوں کے ساتھ بھی ہے، خلیج کے اسلامی ملکوں کے ساتھ بھی یہی رشتہ قائم ہے، مگر پاکستان کے ساتھ جذباتی، نفسیاتی، جغرافیائی، ماحولیاتی تعلق بھی ہے، تہذیبی تعلق، ثقافتی تعلق، اور یہی پاکستان کشمیریوں کا حقیقی معنی میں وکیل ہے۔ اور ایک دفعہ پھر پاکستان نے قومی اسمبلی میں من حیث القوم تمام جماعتوں کی نمائندگی کے ساتھ کشمیریوں کو پیغام دیا ہے کہ ہم بحیثیت قوم
آپ کی پشت پر کھڑے ہیں، اور یہ کشمیریوں کے لیے بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ اسلام آباد میں ہی ایک سیمینار کے مقررین اقوام متحدہ کی ساکھ پر سوال اٹھاتے ہوئے بھارت کی طرف سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جموں کشمیر سے متعلق قراردادوں پر عمل درآمد سے انکار پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ 27 اکتوبر کو منائے جانے والے یوم سیاح کے سلسلے میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے زیر اہتمام اقوام متحدہ اور جموں کشمیر تنازع کے موضوع پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کے مقررین نے جموں کشمیر کی تنازع کی پیچیدگی اور ان چیلنجز کو اجاگر کیا جو اقوام متحدہ کو اپنے مقاصد اور اصولوں کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد اور مظلوم لوگوں کے لیے انصاف کو یقینی بنانے میں درپیش ہے۔ اقوام متحدہ کو یہ مسائل درپیش ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یا اصل سامان خود اقوام متحدہ نے فراہم کیے ہوئے ہیں۔ سچ پوچھئے تو کشمیریوں کی آزادی کشمیریوں ہی کی بقا کے لیے نہیں، اب یہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے اپنی بقا کے لیے بھی ہے۔ جب تک اقوام متحدہ کشمیریوں اور فلسطینیوں سمیت دنیا بھر کے مظلوم اقوام، دبے پسے ہوئے طبقوں، محروم طبقوں کی دلجوئی نہیں کرے گا، ان کی داد رسی نہیں کرے گا، اور خاص طور پر ان کو وہ حق کی خود ارادیت نہیں دلائے گا جو اس کے چارٹر میں اتنی اہمیت کے ساتھ بتلایا گیا ہے کہ اگر یہ پرامن ذرائع سے، سیاسی ذرائع سے حاصل نہیں ہوتا تو آپ مسلح جدوجہد بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس حق کو دلانے کی کوششیں نہیں کی تو پھر اقوام متحدہ اپنی ساکھ یوں ہی گراتا چلا جائے گا۔ اب تو سچ پوچھئے کہ یہ اپنی اقوام متحدہ کی اپنی ساکھ اور بقا کے لیے بھی مسئلہ کشمیر ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس آ چکا ہے۔ پھر عالمی برادری کو بھی دیکھنا ہوگا کہ بھارت اب بدترین فسطائیوں، مذہبی جنونیوں اور قوم پرستوں کے ہاتھوں میں ہے، جن کی انتہائی غلیظ اور سنگین نوعیت کے عزائم ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے دانشور بہت بڑے مہیب قسم کے قتل عام کی پیشگوئی کر رہے ہیں، جس میں گریگری سٹنٹن ہے جو جنوسائیڈ کے حوالے سے دنیا کے سب سے بڑے ماہر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو 10 مراحل جو انہوں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، 10 مراحل ہوتے ہیں جنوسائیڈ ہونے کے، اس میں سے بھارت 8 مراحل طے کر چکا ہے، اور یہ جو جنوسائیڈ ہوگا اس کی وجہ کشمیر ہوگا۔ اروندھتی رائے جیسی ورلڈ ریناؤنڈ بھارتی مصنفہ وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور کا نازیزم تو یہی ہے، RSS BJP کا گٹھ جوڑ، ہندو فسطائیت۔ تو ان ہندو فسطائیوں کے ہاتھوں میں آپ کشمیر کو دے دیں، ان کے ہاتھوں پہ، ان کے رحم و کرم پر آپ کشمیر کو چھوڑ دیں، پھر کیا بنے گا؟ جلد یا بدیر عالمی برادری کو حرکت میں آنا ہوگا۔ میرواعظ عمر فاروق نے کل جامع مسجد سری نگر میں جمعے کے اجتماع سے خطاب کیا اور کہا ہے کہ حریت کانفرنس تنازع کشمیر کے پرامن حل پر یقین رکھتی ہے اور وہ اس مقصد کے حصول کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں دیر پا امن و ترقی کے لیے کشمیر کی دیرینہ تنازع کا حل ضروری ہے۔ انہوں نے بھارت کی معاندانہ روش اور کشمیر کی جملہ حریت پسند قیادت کو جیلوں میں ڈالنے اور ان کو وہاں ایذا دینے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ راستہ یہی ہے کہ بھارت خیمہ حریت سے وابستہ رہنماؤں اور کارکنوں کو رہا کرے، ایک اچھا خالص سیاسی عمل شروع کرے، حقیقی امن کی طرف بڑھے، جبر کے امن کی طرف نہیں، یک طرفہ امن کی طرف نہیں۔ میرواعظ عمر فاروق نے جو بات کی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ حریت کانفرنس جب فعال تھی اور کشمیر کی جو سیاسی تاریخ اس میں چھائی ہوئی تھی، اس وقت بھی حریت کانفرنس یہ کہا کرتی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حریت کانفرنس پل کے طور پر کام کر سکتی ہے، اور یہ کام صرف حریت کانفرنس ہی کر سکتی ہے، نیشنل کانفرنس اور PDP جیسی جماعتیں نہیں، آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں بھی نہیں۔ مگر بھارت نے اس نعمت کو بھی مس کیا حقیقت۔ یہ حریت کانفرنس ہی ہے جس نے بھارت کے چہرے کو بچانے کے لیے، فیس سیونگ کے لیے بھارت کو سفریقی مذاکرات کا بھی آپشن دیا۔ آج بھی یہ آپشن موجود ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں سے بھاگ رہا ہے۔ بھارت میں سیاسی جماعتوں کو اپنی سیاسی کمپلشنز ہیں، چنانچہ یہ راستہ فراہم کیا گیا، لیکن بھارتیوں نے اس نعمت کو بھی ٹھکرا دیا۔ آج بھی میرواعظ عمر فاروق جو یہ بات کر رہے ہیں ان کی بات کو تاریخ ثابت کر رہی ہے کہ وہ درست کہہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے 5 اگست 2019 کی واردات کو بھی 6واں سال گزر رہا ہے۔ کیا حاصل کیا بھارت نے؟ بھارتی فوج کے یہ آپریشنز، یہ ظلم، یہ جبر، جملہ حریت قیادت کا پابند سلاسل ہونا، کشمیریوں کو توڑنے کچلنے کی کوششیں اور میں ناکامی، یہ سب بتلا رہا ہے کہ بھارت نے اپنے ترکش کے تمام تیر آزما لیے، وہ فیل ہو گئے۔ بھارت کا فیلئر بتلا رہا ہے کہ اس کو اب یہ گندے کپڑے اتار پھینکنے چاہیے اور ماندانہ روش کی جگہ معقول روش اختیار کرنی چاہیے۔
تنازع کشمیر کو حل کرنا ہوگا اس طرح جس طرح اس تنازع کے حل کرنے کا تقاضا ہے، نہ کہ اس طرح جس طرح بھارتیوں کی خواہش ہے، جس طرح بھارتیوں کا مزاج ہے کہ وہ بندوق کے بل پر، جبر کے بل، رعونت کے بل پر، فوجی طاقت کے بل پر مصنوعی طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ انہوں نے اپنا جابرانہ حل ٹھونسنے کی 77 سالوں کے دوران کتنی کوششیں کی لیکن ناکام رہے۔ میر وائس کی یہ بات کوئی عام سی بات نہیں بلکہ $1 ملین بات ہے۔ بھارتیوں کو اس پر کان دھرنے ہوں گے، آج نہیں تو کل ان کو اسی راستے پر، اسی مقام پر، اسی نقطے پر آنا پڑے گا۔ تو کیوں نہ بہتر ایسی ہو کہ بھارت ایک ایسا زیرک ملک بن جائے جس کی قیادت ادراک کا مظاہرہ کرے، اور جو کام اس نے آنے والے کل میں تباہیوں کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، ناکامی کے ساتھ، ڈیجیکشن کے ساتھ، بوکھلاہٹ کے ساتھ، ڈسپریشن کے ساتھ کرنا ہے، وہ آج ہی عزت کے ساتھ کرے۔ یہیں پہ آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام ختم کرنے